मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम एक सीरीज़ में चल रहे हैं जो कि मसीह यीशु के सलीब पर कहे हुए उनके ज़ुबान मुबारक से निकले हुए 7 कलमात। इससे पहले हम चौथे कलमे को आपके सामने पेश कर चुके हैं और हम छठे कलमे पर भी हम खुदा के कलाम में से आपसे बात कर चुके हैं। आज हम जिस कलमा पर बात करेंगे वो है पहला कलमा, जो कि कलमा मुआफ़ी का कलमा है। जब हम लूका तबीब की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अब जब हम इस आयत को देखते हैं और मसीह यीशु की सलीब को देखते हैं तो वहाँ बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम ये देखें कि यहूदी अदालतों में यीशु पर केस भी चलाया जाता है, उन्हें मारा भी जाता है और जो काम उन्होंने नहीं किया वो उन पर थोपा भी गया है कि इसको सलीब दिया जाए। और रूमी अदालत में भी हम इस चीज़ को देखते हैं और हम मसीह यीशु को सलीब पर ये पहला कलमा अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर। अब ये लफ्ज़ मुआफ़ करना और इनको मुआफ़ कर, वो कौन लोग हैं जिनके बारे में मसीह यीशु हमें बाप से दरख्वास्त करते हुए भी दिखाई देते हैं, हमें वो इल्तिजा करते हुए भी दिखाई देते हैं और ऐसे लोगों की वो वकालत करते हुए भी दिखाई देते हैं। यानी कि तीनों हैसियत के अंदर खुदा बाप से इल्तिजा है कि इन लोगों को मुआफ़ कर। आज हम इस कलमा पर खुदा के कलाम में से सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो खुदा के मुबशर हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस मुआफ़ी के कलमा पर हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। और अगर आज हम इस मुआफ़ी के कलमा को देखें तो ये यीशु मसीह को बहैसियत यीशु मसीह नहीं बल्कि इब्ने खुदा की हैसियत से बताता है ये कलमा। आए उनसे मिलते हैं और इस कलमे पर आज हम गुफ्तगू करेंगे मुबशर जुल्फ़कार बरकत साहब से। सर, आज खुदा के लोग प्रोग्राम में जो कि कलमात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आज का जो कलमा पहला कलमा मुआफ़ी, और अगर हम इसको देखें यीशु मसीह इब्ने खुदा की हैसियत से, तो मैं आज के इस कलमा पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। जब हम इस कलमा को देखते हैं और इससे पहले कि हम इस कलमा की तरफ जाएं, अक्सर ये सवालात जो हैं वो पूछे भी जाते हैं, किए भी जाते हैं कि क्या वाकई में ही मसीह यीशु को मसलूब किया गया था, क्या वाकई ही उनकी जान जो है वो सलीब पर निकली थी, क्या वाकई में ही उनको कब्र में दफन किया गया था। फिर हम देखते हैं कि लोग इस बात पे भी इतराज़ होता है कि शायद वो ज़िंदा भी हुए वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें जो है मसीह यीशु के बारे में कही जाती है। लेकिन हम 2000 साल पहले जो वाक़या हो चुका है वो यकीनन इस बात की दलील है कि ये सब कुछ है। आप इसको खुदा का मुबशर होने के नाते उसकी खिदमत करते हुए आप कैसे इस सवाल को देखते हैं? जी पासा, मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। आज मेरे साथ आप देखें मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, जो कि बयान करते हैं और कहते हैं और लिखते हैं 23 और उसकी 24 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और इसी के आगे हम पढ़ें तो लिखा है, उन्होंने उसके कपड़े के हिस्से किए, उन पर कूड़ा डाला, लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठों में उसे उड़ा रहे थे। अगर ये पढ़ें तो देखें इसके आगे सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कि यीशु को वो लोग मार रहे हैं, ताना ज़नी कर रहे हैं, उसके कपड़ों के हिस्से कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यीशु फिर भी उनके लिए ही कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि कर क्या रहे हैं, इन्हें समझ नहीं कि ये मार किसे रहे हैं और ये चाहते क्या हैं। एक्चुअल वो उस मुकाशफा को, उस बेटे की मोहब्बत को, उस खुदा की मोहब्बत को समझने से ही कासर है वो। यस, वो समझ ही नहीं पा रहे कि इतना उसको ऊपर जुल्म करने के बावजूद, इतना जुल्म सहने के बावजूद भी वो कहता है कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि जानते ही नहीं कि क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के ये लफ्ज़ जो सलीब पर कहे गए वो
ایسا نہیں کہ وہ جو پاس کھڑے تھے ان کے لیے تو ہیں، لیکن وہ پورے جہان کے لیے معافی بن کر آیا، ان کے گناہوں سے، ان کی کمی کمزوریوں سے، ہر طرح کی ناراضگیوں سے انہیں چھڑا کر معاف کر کے باپ سے ملا دیا۔ تو اصل میں وہ لوگ نہیں سمجھے، سردار فقی فریسی جو وہاں تھے، موجود تھے، جو اسے تھپڑ مار رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، پھر بھی یسوع ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا طبیب نے اسی لیے اس کو قلم بند کیا، اسی لیے لکھا، کہا کہ یسوع معافی، مسیحت میں اصل میں معافی ہے، مسیحت ہے ہی معافی نا، مسیحت معاف کرنے والے لوگ ہیں، رحم کرنے والے لوگ ہیں، ترس کھانے والے لوگ ہیں۔ یسوع کی آپ اگر انجیل کا مطالعہ کریں، پڑھیں، وہ جہاں بھی گئے دیکھا کسی انسان کو دیکھا جو بیمار ہے، جو کسی پریشانی میں ہے، جو کسی دکھ میں ہے یا کسی گناہ میں بھی ہے، ایون یہاں تک اسے کہا، جیسے ہم واقعہ پڑھیں اگر، جو عین فعل کے وقت عورت پکڑی گئی، جب اسے یسوع کے پاس لائے تو یسوع نے اسے کیا کہا کہ جا بیٹی تیرے سارے گناہ معاف ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ تو یسوع، اس کے پاس گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، اور اس نے گناہ معاف کیے، اس نے رحم کیا، اس نے معاف کیا، اور صلیب پر بھی یسوع یہی کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کر کیا رہے ہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اس لیے یسوع نے یہ لفظ کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو اس کلمہ میں سے نکل کر سامنے آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ لوگ جو شاید اسے اس طرح سے نہیں جانتے جس طرح سے کہ جاننے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جانتا ہے کہ یسوع موجود ہے، وہ میرا فدیہ دینے والا ہے، وہ میرا نجات دینے والا ہے، اگر وہ یہ غلطی کرے تو کیا یسوع اس کے لیے بھی کہے گا کہ اے باپ اسے معاف کر؟ کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے یسوع کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا اس کو صلیب دے رہا ہے، یا اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک رہا ہے، یا اس کے پاؤں میں کیل کو ٹھوک رہا ہے، تو کیا یسوع اس کے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے یا ان کے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے؟ باپ سے کہہ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، یا درخواست کر رہا ہے، یا ان کی وکالت کر رہا ہے کہ جو اس کو جانتے نہیں کہ یہ شخص ہے کون؟ تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بالکل پاس صاحب، کیونکہ یہی پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ مسیحت کی اور مسیح کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت چاہتا ہی نہیں، وہ واپس جو کفارہ بن کے آیا، نجات بن کر آیا، معاف کرنے کے لیے، اور وہ سب کی معافی چاہتا ہے، جنہوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے نہیں بھی کیا، وہ سب کی معافی چاہتا ہے، وہ پھر بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ہم نے جیسے پڑھا، جیسے لوکا طبیب نے لکھا کہ اس کے اوپر اس کی تھپڑ مارے گئے، تانے اس کے اوپر کسے گئے، اسے ذلیل کیا گیا، تھپڑ مارے، داڑھی کو نوچا گیا، تو بھی اس نے ان کے لیے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ سب کے لیے۔ میں ایک اور چیز اس طرف، جب اس کی تھیولوجی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کلمے کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے یا اس کا جائزہ لیا جائے تو یہاں تین چیزیں ہمیں وقوع میں نظر آتی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ باپ ہے اور بیٹے کا تابعدار ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جتنے بھی وہاں لوگ موجود ہیں وہ ان کے لیے کفارے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور وہ یہ جیسے آپ کرا رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم خطاب کی بات کر رہے ہیں۔ پہلا باپ جو لفظ استعمال ہوا ہے یسوع نے باپ کا، تو وہ مخاطب کر رہا ہے، کسے مخاطب کر رہا ہے؟ باپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ مخاطب کرنے سے مراد کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی کیا کر رہا ہے؟ دوسری بات کر رہا ہے، ان کو معاف کر۔ بھئی کیوں معاف کر؟ معاف کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہے، پھر یہاں درخواست ہو رہی ہے کہ باپ ان کو معاف کر، پھر وکالت بھی کرتا ہے، تو ایک ہی جگہ کے اوپر وہ چار چیزیں کرتا ہوا یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ ایک عام رائے اگر دیکھی جائے تو کسی خاتون سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیا یسوع کو مارا؟ تو اس نے کہا جی میں نے نہیں مارا، یہ لوگوں نے مارا، مردوں نے مارا، میں نے نہیں مارا۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ وہ وہاں سے چھوٹ گئی، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع نے عورتوں کو بھی معاف کیا اور مردوں کو بھی معاف کیا، اس نے سب کو معاف کیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ درخواست باپ سے کر رہا ہے تو کیا یہ وقتی طور پر درخواست کر رہا ہے یا حقیقی طور پر تمام جہانوں کے لیے درخواست کر رہا ہے؟ نہ بس اب بات یہ ہے کہ یسوع کی جو بھی بات ہے وہ حقیقی ہے، جو بھی بات ہے وہ ازلی ہے، جو بھی اس نے کہا وہ آسمانی ہے، اور وہ کرتا ہی آسمانی باتیں ہیں، اور اس میں لاجک ہے، منطق ہے، اور وہ بچانا ہی چاہتا ہے۔ اس نے جو معافی دی ہے وہ ابدی معافی ہے، حقیقی معافی ہے،
اس میں یہ نہیں کہ وقتی معافی نہیں ہے، نہ وہ ابدی معافی ہے، ہمیشہ کی معافی ہے، اور وہی معافی کے وسیلہ سے ہم پھر مسیح کو قبول کرتے ہیں اور ہم آسمانی بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے، معاف کرنے کی حیثیت جو ہے وہ باپ کے پاس ہے، بیٹا کس حیثیت سے اس کو کہہ رہا ہے کہ معاف کر؟ خداوند کی اس جگہ پر اس کلمہ کے اندر جو حیثیت ہے، جو اہمیت ہے، وہ عزر و بال مقدس سے کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ کس حیثیت سے وہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ معاف کریں ان کو؟ بیٹا ہونے کے، یعنی تثلیث کا دوسرا اکنوم بیٹا، اور بیٹے کے پاس اختیار ہے۔ جیسے زمین پر یسوع نے کہا کہ جیسے میں نے عورت کا بھی پہلے ریفرنس کیا، ایسے بہت سے اور واقعات بھی ہیں کہ یسوع سے انہوں نے کہا کہ تو جب اس نے گناہ اس کے معاف کیے تو فقی فریسی اسے کہتے ہیں یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے کہ تو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو یہ اختیار اسے باپ سے ملا ہے، باپ سے اس کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ گناہ معاف کر رہا۔ تو یہاں بھی یہی وہ بات، اسی لیے کرنا ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا سر، میں اگر جہاں اس کلمے کی اگر ہم بات کر رہے تھے، تو اگر اس کلمے کو اگر بغور اس کا جائزہ لیا جائے تو یہاں 3 چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں وقوع میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی بات جو ہے، کہا گیا کہ اے باپ، یسوع باپ سے مخاطب ہوتا ہے۔ دوسری بات، ان کو معاف کر، یہ ہے درخواست۔ تیسری بات، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، اور چوتھی یہ دلیل ہے وکالت کی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اگر ان کو علیحدہ ان چیزوں کو ہم جانیں کہ آیا یسوع نے یہ تینوں چیزیں جو کہی ہیں ان کے پیچھے کیا راز تھا، روشنی میں چاہوں گا کہ عزر و بال مقدس صاحب اس پہ ضرور ڈالیں۔ اس کلمے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ اے باپ، یونانی لفظ یہ جو پیٹر ہے، اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں حالت ندا، کسی سے خطاب کرنا، کسی کی حالت کو حالت ندا کہتے ہیں۔ گرامر کے حساب سے کسی کو بلاتے ہیں، یعنی کہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مسیح یسوع جو ہے وہ باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی بات وہ یہاں پر کی جا رہی ہے، جن کے لیے معافی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک صحیح، بیٹا جو ہے باپ سے مخاطب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے ان کو معاف کر، یہ ہے کہ یہ درخواست ہے، جو حصہ خطاب اور دوسرا حصہ ہے درخواست، اور تیسرا حصہ ہے جاننا کیا کرتا ہے، یہ دلیل ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں جو اس لوگوں نے اے باپ جو اس نے لوگوں کی ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ 3 حصے ہیں جس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ بیٹا جو ہے باپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس کلمہ کو اگر بغور دیکھیں تو یہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پہ ٹھٹھا بھی اڑا رہے ہیں، بالکل اس وقت بھی اس چیز سے باز نہیں آ رہا ہے، اور وہ اس سے بہت عجیب سی باتیں بھی ان کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ تو کہتا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو آج وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جائیں، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ میں چاہوں گا کہ جب ہم اگلے سوال کی طرف آئیں، کیونکہ ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد آ کر ہم اگلا سوال جو ہے آپ سے ضرور کریں گے تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے مزید باتوں کو سیکھ سکیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پہلے کلمے پر جو کہ کلمہ معافی کا ہے، اور یہاں پر مسیح یسوع کو ہم بحیثیت بیٹے کے دیکھتے ہیں، ابن خدا کی حیثیت دیکھتے ہیں، اور جب ابن خدا ہے تو کلام مقدس میں یہ چیز واضح طور پہ دکھائی گئی ہے کہ جو کام باپ کر سکتا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹا اپنی اس تابعداری کو، اپنی وفاداری کو برقرار رکھتے ہوئے، چونکہ وہاں رومی بھی ہیں اور وہاں یہودی بھی ہیں، وہ باپ سے درخواست کرتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر۔ کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہودی نظریے کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے رومی نظریے کے حوالے سے۔
لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ ابھی ہمیں ایک اور ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ان کا بھی تعارف آپ سے کرواتے چلوں اور پھر ہم باقاعدہ طور پر ہم ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ہم ان سے سوالات کریں گے اور وہ کلام کے مطابق ہم چاہیں گے کہ وہ ان سوالات کے جو ہیں وہ آپ کی اصلاح کے لیے وہ ان کے جوابات دیں تاکہ آپ اس کلمہ کو جو کہ کلمہ معافی کا اسے ہم بہتر طور پر جان اور سمجھ سکیں. تو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں برادر ذیشان ذوالفقار. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں اور ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چھٹا کلمہ جو ہے کیا ہے. تو ایک بار پھر آپ کی اس آمد کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ہم بات کر رہے تھے مبشر ذوالفقار برکت صاحب سے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کی طرف آؤں اور یہ جو سوال ہے جو بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم یہودی نظریہ دیکھتے ہیں اور یہودی نظریے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے مخاطب ہے باپ سے اور کہہ رہے ہیں اے باپ. لیکن یہودی نظریہ یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح یسوع کو بیٹا تسلیم نہیں کرتے. تو میں چاہوں گا کہ ضرور اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے اور ہم اس بات کو سیکھیں کہ صلیب پر وہ باپ تو کہہ رہا ہے لیکن جو یہودی وہاں پر جو مسلوب کر رہے ہیں وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں. اگر کیا وجوہات ہیں کہ وہ اسے نہیں مان رہے؟ بالکل اگر ہسٹری کو دیکھیں آپ تو بغور ہسٹری کا مطالعہ کریں تو یہودی نظریہ یہی کہتا تھا کہ وہ جو ہے یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں بھی ہم دیکھیں غور کریں تو جب بھی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہیں کسی کے گناہ معاف کیے یا اپنے آپ کو بیٹا کہا خدا کا تو وہ چڑ جاتے تھے اور لڑنے آ جاتے تھے اور اس کو کئی بار تو کہتے تھے کہ یہ کفر بکتا ہے کیونکہ جب وہ گناہ معاف کرتا تھا زمینی اپنی بشریت میں اپنی الوہیت کا اظہار کرتا تھا تو لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے اور یہودی لوگ جو ہیں ان کے نظریے کے مطابق یعنی کہ خدا کا بیٹا جو خدا ہے تو اس سبب سے وہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو اس لیے وہ تنگ ہو جاتے تھے چڑ جاتے تھے اور کئی بار تو اس کو مارنے کے لیے بھی اس کو گرانے کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں انجیل اربعہ میں ہمیں کئی بار ملتا ہے کہ اس کو پہاڑی سے پھینکنے کے لیے بھی آ گئے کہ یہ کہ کیا کرتا ہے اور یہ کیا کفر بکتا ہے. تو اس سبب سے یہودی نظریہ تو بالکل یہی تھا کہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ بیٹا ہے. اب اگر اب جزیے کی بات کریں تو اس پر بھی ان کو اعتراض تھا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کے باوجود جو سب سے بڑا الزام یہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے جو سب سے بڑا ان کا الزام. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں یا انجیل اربعہ میں ہمیں کچھ اس طرح کے آیات ملتی ہیں کہ جہاں پر خدا خود کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا جس کی سنو. اگر میں چاہوں گا کہ ضرور انہوں نے آیات کی طرف بھی ہم لوگوں کو کی جو ہے وہ بالکل. اگر آپ اسے یوں متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا جو ہے غالباً یسوع نے گواہی دی وہاں پر 3:17 میں میں اسے ضرور کھولنا چاہوں گا پاس صاحب. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 17ویں آیت میں پڑھوں گا. یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح جو ہے انہوں نے استباغ لیا اور وہ جب استباغ لے کر باہر آئے تو لکھا ہے 16ویں آیت سے پڑھو اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو انجیل جلیل بھی ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب باپ اور کتاب مقدس بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. بالکل. اچھا رومی نظریہ ہم اس کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر رومی نظریے کو دیکھا جائے تو چونکہ یہاں پر دونوں موجود ہیں اس جگہ پر رومی بھی موجود ہیں اور یہودی بھی موجود ہیں تو کیا رومی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے؟ رومی بک آف لا اگر آپ پڑھیں تو ان کے مطابق قانون کے مطابق ان کی ایک اصطلاح تھی جو تھی پیٹری پوٹیسٹوس. ٹھیک ہے. یہ اصطلاح وہ استعمال کرتے تھے. یہ ایک شک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ ہے کہ باپ کے حقوق. ٹھیک ہے جی. تو اب اس رومی قانون کے ماتحت تو باپ کے پاس یہ اختیار ہے
کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی جو موت ہے اس تک اس کی اپنی تابعداری اس تک کر سکے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر رومیوں کو ان کی بک آف لا کے مطابق بھی یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی میں واقعی بیٹا ہوں خدا کا, میں پاک تثلیث کا دوسرا اکنوم ہوں, وہ میرا باپ ہے. پہلا اکنوم جو پاک تثلیث کا ہے وہ خدا باپ ہے. تو وہ وہاں واقعی اس کو ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رومیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو تمہاری بک آف لا میں بھی یہ لکھا ہے اور تم پھر بھی نہیں مانتے. تو یہ اس سے مراد یہ ہو گئی کہ جو کام مسیح یسوع کے سپرد کیا گیا تھا وہ صلیب پر برملا اس کو اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے. بالکل. اب یہ یہودی مانے یا اسے نہ مانے یا رومی اسے مانے یا نہ مانے یہ ان کے اوپر ہے, لیکن دنیا کو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو معافی کا کلمہ ہے اور دنیا کو نجات دینے والا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اچھا, جب ہم اسی کلمہ کی طرف آگے ہم بڑھتے ہیں تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب ہم علم الہیات کے نظریہ سے اس کلمہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں اے باپ جو کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے؟ علم الہیات کے نظریہ سے اگر ہم دیکھیں اور تھیولوجی کو اگر ڈیپ سٹڈی کرتے ہوئے ہم دیکھیں اور انجیل اربع ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب اس نے اے باپ کہا تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خدائے ثالوث کو مانتے ہیں, ہم خدائے ثالوث پر ہمارا ایمان ہے. اور بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس کا خدا, زندہ خدا جو ہے, اس کی یونیکنس, اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائے ثالوث کے طور پر انسانوں پر اس نے ظاہر کیا. اس کی ذات کا مکاشفہ جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے ملا کہ وہ خدائے ثالوث کے طور پر ہمیں ملا. اور ہم اگر متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی میں پھر یہی 16ویں اور 17ویں آیت پڑھوں گا. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یہاں ان 2 آیات میں ہمیں پاک تثلیث نظر آتی ہے. اور اگر ہم عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو جب خداوند کریٹ کر رہا تھا آدم کو تو خداوند نے کہا کیا کہا, وہاں لکھا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر اور اپنی صورت پر بنائیں. تو وہاں بھی ہم لفظ استعمال ہوا ہے. کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پلورل آف میجسٹی کے تحت وہاں استعمال ہوا ہے, مگر اٹ از ناٹ دا پلورل آف میجسٹی. وہاں پلورل آف میجسٹی کے تحت نہیں بلکہ وہاں وہ خدائے ثالوث کے طور پر دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, اپنی ذات کا مکاشفہ اس کو دے رہا ہے. اچھا, ہم جب بات کر رہے تھے اس سے پہلے ہم چند ایک چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور اس کلمہ کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں, جیسے میں مبشر صاحب سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہاں چند ایک چیزیں ہوئی تھی. پہلی بات جو کہ اے باپ, یسوع باپ سے مخاطب ہوتا ہے. پھر وہ دوسری بات کہتا ہے ان کو معاف کر, اور یہ درخواست کی بات ہوتی ہے. تیسری یہ جانتے نہیں ہے, چوتھی بات, اور یہ دلیل ہے وکالت کی. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر آپ اس پر مزید, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہی بہت اچھی کہی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہم اور زیادہ اس کو ڈیپلی اگر سیکھ سکیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پہلی بات تو انہوں نے کہا, یسوع نے کہا اے باپ, تو وہاں انہوں نے اپنے تثلیث کا اظہار کیا کہ خدا ثالوث کا وہاں اظہار کیا صلیب پر سے. اور جتنے لوگ وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو دنیا پر خدا ثالوث کے طور پر ظاہر کیا کہ وہ خدا واحد خدا ہے, لیکن بیک وقت 3 صورتوں میں وہ نظر آتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو خدا ثالوث کے طور پر ظاہر کیا. اور دوسری بات, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یسوع مسیح نے شفایت کی, ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس کا دل شفایت سے بھرا ہوا ہے. حالانکہ وہ لوگ دیکھیں, کئی اگر یسوع کے خلاف کوئی گناہ کیا جائے تو وہ گناہ جو ہے وہ باپ کے خلاف بھی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے کہ باپ اپنے بیٹے کے دشمنوں کو جو ہے وہ سزا دیتا, ان پہ قہر اور غضب نازل کرتا,
बाप ने जो बेटे ने जो शिफायत की है अपने बाप के आगे कि ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या, और फिर आगे जो तीसरा स्टेप, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो ये एक, अगर हम इसे लॉ की स्टडीज में देखें तो ये एक एडवोकेसी है, वो एक एडवोकेट है, और वैसे भी हम किताब मुकद्दस में देखें तो वो हमारा दरमियानी बनकर आया। तो वहाँ सलीब पर हमें ये दिखता है कि वो हमारा दरमियानी है, और हम देख सकते हैं कि उसने वहाँ उन लोगों के लिए भी कहा कि ये लाइल्मी से कर रहे हैं, इनके अंदर अभी रूहानी इश्तराक, इनके अंदर खुदा के साथ वो रूहानी इश्तराक, वो इंटीमेसी नहीं है। तो और ये ला इल्म है। अगर ये जान लेते कि ये खुदा का बेटा है और इन पर ये, इनके ज़हनों पर ये मुकाशफा खुल जाता, तो फिर तो शायद ये डरते, ये ऐसा काम ही ना करते। तो इस सबब से हम देख सकते हैं कि ये सारा सिनेरियो हमें नजर आता है। लेकिन इसमें एक जो खास अहम बात है, जी जी जी, वो है इनको मुआफ कर। इनको माफ कर। अब यहाँ एक लफ्ज आता है किनको मुआफ कर, किनको, तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो लफ्ज किनको, ठीक है, यह इसको अगर हम इसकी तफसील में जाएं और इसकी अगर इस्लाह हो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपने बस अब टर्म इस्तेमाल यहाँ पर हो रही है कि इनको माफ कर, तो अब हम इनके लिए जो देखते हैं यूनानी जुबान में पहला लफ्ज तो आता है आओ तो, जिसका मानी ये मैस्कुलिन, मर्दों के लिए, ठीक है जी। और फिर हम देखते हैं आओ तेस जे जो है फेमिनिन है, औरतों के लिए, ठीक है। फिर इस्तेमाल होता है आओ ताओ, ठीक है जी। तो ये बेजान चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस टेक्स्ट में जो बात कर रहे हैं कि इनको माफ कर, तो वो बाइबल में मैं एक आयत कोट करूंगा, तिमोथियस के खत में लिखा है कि वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाए। तो नजात से पहला एक स्टेप है तौबा का। तो तौबा जो है वो माफी से ही होती है। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो तभी उसकी तौबा को जो है वो कबूल करते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदा की चाहत, और वहां लिखा है सब आदमी। तो ये जो सब है ये एक जनरल टर्म है। तो यहां भी हम देखते हैं कि इनको माफ कर, यानी कि यहां एक जनरल टर्म खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबके लिए खुदा चाहता है कि ये माफी जो है वो सबको देना चाहता है, वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रोह के लिए नहीं। और इस माफी के जो सलीब पर हम देखते हैं, इस माफी के दायरा में यहूदा अस्करियूती भी शामिल है। इस माफी के दायरा में वो काइफा, वो हन्ना, वो लोग भी तो शामिल हैं। इस माफी के दायरा में पिलातूस, अगर हम रसूलों का अकीदा पढ़ें तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ साफ तरीके से कि वो पिलातूस के दौर में क्या उसको मसलूब किया गया, तो वो पिलातूस भी वहाँ शामिल है उस माफी के दायरा में। तो ये हम सब देखते हैं कि वो सब इस माफी के दायरा में, जहाँ हम देखते हैं कि सारी दुनिया शामिल है, वहाँ ये सब भी लोग इस माफी के दायरा में शामिल हैं। माफी का ताल्लुक तौबा के साथ जी। यहाँ पर हम एक और टर्म भी देखते हैं जी कि बाज़ औक़ात हम तौबा की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि हम कहते हैं जी हमारी तौबा जी, ठीक। एक उस तौबा में जी और एक हकीकी तौबा में फ़र्क है जी। जैसे कि यूहन्ना अस्तबाकी ये कहता है कि तुमको किसने इस बारे के बात के बारे में जता दिया, ठीक है, वो भी तौबा की मुनादी कर रहा है। जी। तो उसकी तौबा की मुनादी में और जो मौजूदा हम अक्सर किसी बात का इनका कहते हैं जी ठीक है तौबा आज के बाद मैं नहीं करांगा, एक पंजाबी की टर्म भी हम तो हम ये देखते हैं कि ये जो मुआफी है वो इस टर्म की तौबा में है या हकीकी जो मुआफी में, तो उसमें बारे में क्या कहेंगे? बस अब तौबा जो है, सर मैं जरूर आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुबश्शिर साहब काफी देर से खामोश बैठे, मैं चाहूंगा कि हम उनसे भी कुछ बात करें। तो आप इस तौबा के बारे में क्या कहेंगे कि हमें कौन सी तौबा करनी चाहिए? ये आरजी तौबा करनी चाहिए, हकीकी तौबा करनी चाहिए? बस अब हमेशा हकीकी तौबा करनी चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमेशा हकीकी तौबा ही के बारे में कहा है और हमें हकीकी तौबा ही करनी चाहिए। जी, हम आपकी तरफ आएंगे। इससे पहले कि हम आप की तरफ आएँ, हमें फिर एक इशारा दिया जा रहा है कि हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम ज़रूर और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम इस कलमा के मुताबिक जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा। हम ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक है, फिर आपसे मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे तौबा की, तौबा, और तौबा के बाद हम मुआफ़ी की बात करें। अब यहाँ पर इस जगह पर जब हम मसीह यीशु के ज़ुबान मुबारक से इस कलमा को देखते हैं कि मुआफ़ कर, हमने इस बात को भी जाना कि किन लोगों को मुआफ़ कर, लेकिन इस मुआफ़ी के पीछे कौन से वो स्टेजेस हैं, कौन से वो मुहरकात हैं जिसकी वजह से हम एक चीज़ को देखते हैं और मुआफ़ी, और बड़ी नो इंसान के गुनाह की मुआफ़ी, उसकी मखलसी, और फिर जाकर वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर से वो निकाला गया है, वो जगह उसे वापस जो है वो दी जाती है। तो मैं ज़रूर ये इस बात के ऊपर भी, चूँकि ये कलमा मुआफ़ी का है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि जो मुआफ़ी है उसका जो असल मफ़हूम है हम उसको बेहतर तौर पर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अज़्र बाल मुक़द्दस या हम थियोलॉजी के हवाले से देखते हैं तो कैसे देखते हैं आप इस मुआफ़ी को? बिल्कुल, थियोलॉजी के एतबार से और डीप स्टडी के एतबार से अगर देखें तो यूनानी लफ्ज़ एफिस इस्तेमाल होता है फॉरगिवनेस के लिए। तो एपिस, जब ये लफ्ज़ फॉरगिवनेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो जैसे आपने कहा इसके 3 मुहरकात हैं, इसके 3 पहलू या स्टेजेस हम इसको देखते हैं। और पहला स्टेज ये है कि उसमें हम देखते हैं डाउट। फर्स्ट स्टेज अगर मैं उसको लूँ, पहले डाउट, फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ उस पर साबित हो गई है। ठीक है, पहले अगर मैं इसको फॉर इंस्टेंस, एक शख्स है और वो कोई चोरी कर लेता है या किसी तरह का कोई गलत काम कर लेता है, और बहुत सारे लोग हैं उनमें से, अब हमें नहीं पता, एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें से अगर कोई ऑफिस में से कोई चीज़ गायब हो गई है तो उस सारे जो लोग हैं उन पर हमारी शक जाएगा, डाउट जाएगा कि हो सकता है इसने की, हो सकता है वो सब मुजरम नहीं हो सकते, वो मुल्ज़म हो सकते। बिल्कुल ठीक है, कि हम उनको डाउट की निगाह से, शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेज जिसमें एक मुल्ज़म पे साबित हो गया, अब वो मुजरम साबित हो गया, ठीक है जी, कि यानी कि दस्तावेज जो हैं वो खिलाफ मिल गई हैं उसकी, के डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ मिल चुके हैं, तो इस पे अगर वो माफ़ भी कर दे, वो कोई कंपनी है, वो उसका ओनर उनको माफ़ भी कर दे या कह दे चलें जी मैंने खैर है फॉरगिव कर दिया इसे। फिर हम देखते कि तीसरा स्टेज जो आता है वो आता है कि अगर वो जो साबित हो जाए, अब वो तीसरे स्टेज पे वो आकर यहाँ पर के जस्ट लाइक वो किसी का मर्डर हो गया है, जी, तो जी, इस तरह की कोई चीज हो गई है, जी, वो साबित हो चुका है और उस पे फर्द जुर्म भी आयद हो गया, तो वो पेनल्टी में उसकी, अब हम देख सकते हैं कि उसकी पेनल्टी कौन पे करेगा। ठीक है जी, क्योंकि और लॉ के मुताबिक तीसरे स्टेज पर जो पहुंच गया उसके लिए बचने का एक ही असूल है, अपील है। बिल्कुल अपील है। और हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट जो है, वो प्रेसिडेंट एक मुल्क का, उसके पास ये एक राइट है, एक अथॉरिटी है कि वो अगर कोई शख्स फांसी चढ़ रहा हो तो वो अगर कहे कि नहीं इसको फांसी नहीं देनी, तो वो उसके लॉ को कोई भी रद्द नहीं कर सकता। वो ये प्रेसिडेंट के पास मुल्क का जो सदर है उसे मुआफ कर सकता है जी, उसको, उसके पास ये राइट है कि वो उसको माफ कर सकता है। और इसी तरह फिर हम देखते हैं लॉ की नज़र में एडवोकेट भी होता है, ठीक है जी, जो कि उनका दरमियानी बन के वो उसके लिए लड़ता है, वकालत करता है, उसकी केस दायर करता है अपना कि नहीं जी मेरा मुवक्किल जो है वो इस तरह से उसका जो भी केस है वो उसको जाहिर करता है। तो हम इसको यूं देख सकते हैं इस नज़रिए को कि यीशु मसीह हमारा वकील बना और वो हमारा दरमियानी बना, उसने जो पेनल्टी पासा मेरी और आपकी थी, जो जुर्म हमारे थे, वो उसने अपने ऊपर लेकर एक दरमियानी बनकर अपने ऊपर लेकर। और मैं जब भी स्लीप को देखता हूं, हम स्लीप की बात करें, स्लीप को मैं देखता हूं तो स्लीप पर मुझे यही नजर आता है कि यहाँ इंसान है और इंसान के ऊपर गुनाह की, मौत की, आलम अरवाह की जो जंजीरें हैं उन्होंने उसको जकड़ा हुआ, और मसीह सलीब पर बाएं फैलाए खड़े, एक हाथ से ले इंसान को लेकर वो माफ करके इंसान को, वो सारी जंजीरों को तोड़ रहा है
اور یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سٹیج معافی کا ہے، پھر وہ آگے کاملیت تک اس کو لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ خدا کے ساتھ انسان کا ایک ہاتھ ملا کر ان کا ملاپ کرا دیتا ہے۔ تو واٹ اے ونڈرفل پریویلیج، یہ ہمیں مسیح میں یہ جو ہے پریویلیج، یہ آنر حاصل ہے۔ مسیح کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ مسیح کے ساتھ ہی ہمیں نجات بھی ملتی ہے، معافی بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، ہم نور بھی بن جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ذات الہی میں شریک بھی اس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں۔ مبشر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم جب اب بالکل ہم اس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اس کلمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اپنی موجودہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس دور میں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں؟ آپ کو اس کلمہ سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے، آپ کو، اور جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں واقعی میں ہی مسیح یسوع کا جو یہ کلمہ جو انہوں نے صلیب پر کہا ہے، ہم اس کے اس مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے ابدی زندگی کے وارث ہوں؟ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بالکل پاس صاحب، اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ مسیحی زندگی یہی ہے اور مسیحت ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، اس دور میں رہتے ہوئے اور شروع سے لے کر اس دور تک بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں اور رحم کرتے رہیں، ترس کھاتے رہیں اس پہ، کیونکہ یہی مسیحت ہے، تاکہ اسی سے لوگ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں۔ جس طرح یسوع نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، دکھ سہنے کے باوجود، مار کھانے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ انہیں معاف کر۔ لیکن ہم جب عملی طور پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ ہمیں ویسے نظر نہیں آتی، تو کیا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مسیح کے پیروکار ویسے لگیں جیسے کہ ہمیں ہونا چاہیے؟ بالکل، اس کے لیے دیکھیں انجیل ہمیں بتاتی ہے اور یسوع نے بھی یہی کہا کہ تمہارا رہن سہن، تمہارا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے رہن سہن سے، تمہاری بات چیت سے لوگ جانیں کہ تم مسیحی ہو۔ تو مسیح اسی سے جانیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے پر رحم کریں گے، ایک دوسرے پر ترس کھائیں گے، تو یہی مسیحت ہے، اسی سے لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح۔ اچھا سر، ہم اس کلمہ کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے سنا بھی ہے، ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے، اور جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو آخر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے میں نے شروع میں بھی مبشر صاحب سے بات کی کہ وہ کون لوگ تھے، تو آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صلیب پر معافی ان لوگوں کے لیے جو یسوع کو جانتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو یسوع کو نہیں جانتے؟ تو بائبل کی روشنی میں چاہوں گا کہ ضرور اس کا آپ جواب دیں۔ بالکل، دیکھیں جو جانتا ہے اس کو تو پھر معافی کی نہیں ضرورت نا، لیکن جو نہیں جانتے، جو لا علم ہیں اس بات سے، جن کی ابھی تک وہاں تک رسائی نہیں ہے، ان کی تو معافی ہم جان سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کے حضور ایک ایسی شفایت کی، ایک ایسی دلیل دی ان لوگوں کے لیے جو کہ لا علم تھے، جو کہ نہیں جانتے تھے اس بارے میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ جانتے ہوتے تو پھر تو وہ کبھی بھی اس کو، ایون دو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹچ تک نہ کرتے، وہ ڈرتے، وہ گھبراتے کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور خود خدا کا بیٹا جو خدا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹچ کر سکتے؟ لیکن ان کا جو نہ جاننا ہی ان کی معافی کا سبب بن رہا ہے۔ بالکل جی، ان کا نہ جاننا ان کی معافی کا سبب بنتا ہے، اس سبب سے کیونکہ پطرس بھی اعمال کی کتاب میں واضح دیتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ انہوں نے نادانی سے، انہوں نے لا علمی سے، نادانی سے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو نادان تھے اس معاملے میں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کو صلیب پر مسیح نے بھی ثابت کیا کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ مسیح کو بھی پتہ تھا، اور اسی لیے وہ شفایت کر کے اپنے باپ سے یہ کہہ رہے کہ یہ تو جانتے نہیں ہیں، نادان۔ اور پطرس نے اعمال کی کتاب میں سے بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ لوگ تو نادان تھے، لیکن اب تم نادان نہیں ہو، نہ بنو، اب نہ بنو، اب ہم اس کے گواہ، ہم اس کے سکھانے والے، ہم بتانے والے، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہیں اس جو پہلے تو تم نے نادانی میں جو غلطیاں کر لیں، لیکن اب نادان یا لا علم نہ بنو،
اب ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں کہ وہی زندہ خداوند ہے اور ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا اور ہر زبان اسی کا اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ہم جو اس کے پیروکار ہیں اب ہمیں یہ نادانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کلمہ کو اصل مفہوم کو جانتے ہوئے ہم رجوع لائیں اس کی طرف۔ سر میں اس پہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ لوگ اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ اگر آپ دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا 6 باب ہے تو 4 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، کون؟ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ تو بائبل ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اب جو مسیحی جنہوں نے توبہ حاصل کر لی، جن کو معافی مل گئی، اب وہ دوبارہ برگشتہ ہو کر اعلانیہ خدا کے بیٹے کو ذلیل نہ کریں دوبارہ مصلوب کر کے۔ خدا را ان سے گزارش ہے کہ وہ جد و جہد کریں پاک زندگی گزارنے کی، اور عالم بالا کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ اگر ایک مسیح کی زندگی میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر مسیحی زندگی وہ نہیں ہو سکتی، وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل برادر عزیزشان ذوالفقار صاحب آپ کا اور مبشر ذوالفقار بکر صاحب آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور اس کلمہ کے اوپر یقیناً آپ نے بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور انہوں نے اس برکت کو پایا، اور آج کا یہ جو کلمہ ہے یہ میرے لیے اور ان سب کے لیے مسیح یسوع کو ابن خدا جو ہے وہ اس جگہ پہ ثابت کر رہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے میری اور آپ کی اور سب کی جو ہے وہ شفاعت کر رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں معافی جو ہے وہ مل چکی ہے، اور اب ہم صرف یہاں کے نہیں بلکہ ہم یروشلم کے جو آسمان پر ہے اس کے بھی شہری جو ہے وہ ہم بن چکے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ دونوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر خدا کے خادم مل کر خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو ایک بار پھر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس کلمہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کی یہ جو معافی ہے وہ یقیناً وہ ہر ایک شخص کے لیے ہے، اور جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں اور توبہ حقیقی توبہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بات جو اپنی زندگی میں اس کو طے کر لیتے کہ اب ہمیں اس طرف نہیں جانا اور ہم اس طرف پھر چلے جائیں، تو پھر شاید ہم حقیقی توبہ کی طرف نہیں ہیں اور نہ ہی پھر ہم حقیقی معافی کی طرف ہیں، بلکہ جب میں اور آپ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر میں اور آپ حقیقی اس معافی کے وارث بن جاتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ میرے لیے اور آپ کے لیے آج برکت کا باعث بنا کہ میں نے اس حقیقت کو جانا کہ مجھے کس سمت کی طرف کھڑے ہونا ہے، مجھے خدا کی طرف کھڑا ہونا ہے یا مجھے ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف کھڑے ہونا، کیونکہ مسیح یسوع کا صلیب پر چڑھایا جانا میری اور آپ کی نجات کا سبب ہے، اس کا باعث ہے۔ میں اس بات کے لیے آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ آپ اس کلمہ کے وسیلے سے یقیناً آپ برکت کو پائیں گے، اور اس کلمہ کی اصل حقیقت کو جانتے ہوئے آپ اس حقیقی زندگی کی طرف ضرور رجوع کریں گے۔ اور میں اس بات کے لیے امید کرتا ہوں خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے کہ ہم اس ایسٹر کو، ان 7 کلمات کو جب سنتے ہیں تو خداوند کے اس کام کو جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے ضرور اپنی زندگی میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع پر۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہمیشہ چلتے چلتے ایک بات آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ وقت جو ہے وہ اس کو گزاریں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ شاید ان کو آپ کے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔